Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है अरस्तू ने अगरचे 200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल साइंस से मुतल्लिका 2 किताबें बहुत अहमियत की हामिल हैं। पहली पॉलिटिक्स और दूसरी निकोमैकियन एथिक्स। अरस्तू ने अपने शागिर्दों को तकरीबन 158 रियासतों में भेजा और उन तमाम रियासतों के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ें और वो कॉन्स्टिट्यूशन उनका क्रक्स उसने अपनी तहरीरों में पेश किया। तो अरस्तू के दौर में पॉलिटिकल साइंस के इल्म को पॉलिस कहा जाता था, जिसका मतलब है साइंस ऑफ सिटी स्टेट्स, यानी कि शहरी रियासतें जो हैं यूनान की उनको पॉलिस कहा जाता था। अरस्तू के मुताबिक मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। अगर इंसान की प्रोडक्टिविटी, मुआशरे की प्रोडक्टिविटी दरकार है तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस का इल्म हासिल किया जाए, सियासियात को अपनी पीक पे पहुंचाया जाए। आज भी आप देख लें जिन ममालिक का सियासी निज़ाम बेहतर है वहाँ इंसान की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो अरस्तू का कहना है कि जो सिटी स्टेट हैं ये ह्यूमन नेचर की पैदावार हैं। इंसान सॉलिट्यूड नहीं रह सकता, वो एक साथ रहता है, रियासत बनाकर रहता है और एक निज़ाम के तहत रहता है। अरस्तू चाहता है कि उसकी रियासत 10,000 लोगों से एक्सीड ना करे। कम से कम 10,000 लोगों की रियासत अरस्तू की नज़र में एक आइडियल और बेहतरीन रियासत है और इस रियासत का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। तो अरस्तू के मुताबिक एक रियासत का निज़ाम गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट की 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनार्क, नंबर 2 अरिस्टोक्रेसी, नंबर 3 पॉलिटी, नंबर 4 टिरानी, नंबर 5 ओलिगार्की और नंबर 6 डेमोक्रेसी। तो ये 6 तरह के निज़ाम हैं। प्लेटो ने पॉलिटी को कंसीडर नहीं किया, उसने अपने 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए। इसके बरक्स अरस्तू ने 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं। मोनार्की में रूल ऑफ 1 है, यानी एक इंसान रूल करता है, किंग रूल करता है लोगों पे। अरिस्टोक्रेसी में एक की बजाय एक पूरी क्लास, एलिट्स की क्लास, वो रूल कर रही होती है। पॉलिटी में रूल ऑफ मेजॉरिटी है बट अंडर द लॉज जो हैं उनके मुताबिक ये रूल करते हैं। टिरानी जो है इसमें रूल ऑफ 1 है, बिल्कुल मोनार्की की तरह, लेकिन मोनार्की से इसका डिफरेंस ये है कि इसको रन किया जाता है डिस्पोटिक मैनर में, यानी एक बादशाह वो रियासत में लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं काम करता बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है और लोगों पर जुल्म सितम करता है। फिर ओलिगार्की ये परवर्टेड फॉर्म है अरिस्टोक्रेसी की, जिसमें एलीट क्लास वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती है और अवाम पर जुल्म सितम का बायस बनती है। सिमिलरली डेमोक्रेसी ये पॉलिटी के बरक्स से इसमें रूल ऑफ मेजॉरिटी है बट इन परवर्टेड फॉर्म। तो ये हम इसे नंबर्स के लिहाज से देखा, अब हम इसे देखते हैं कि ये गुड और बैड के लिहाज से। ये 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गुड है और 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैड है। फर्स्ट 3 जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, ये अरस्तू के मुताबिक ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बरक्स टिरानी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी ये बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी मोनार्की में बादशाह अवाम की भलाई के लिए काम करता है, टिरानी में बादशाह अवाम के मुखालिफ जाकर काम करता है, अरिस्टोक्रेसी में एलीट क्लास वो लोगों के हक में, लोगों के लिए काम करते हैं, ओलिगार्की में यही लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, इसमें लोग कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के मुताबिक काम करते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं।
تو یہاں پر ایک سائیکل آتا ہے, ایک سائنٹیفک سائیکل آتا ہے جو کہ ارسطو نے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے دیا, اور یہ سائیکل آف گورنمنٹ آج بھی ایز اٹ امپلیمنٹ ہے. ارسطو کے مطابق یہ ایک سائیکل ہے جس میں مونارک برسر اقتدار آتا ہے, وہ جب تک لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے وہ مونارک رہتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے, لوگوں کے مخالف کام کرنا شروع کرتا ہے, تو یہ ٹائرنٹ بن جاتا ہے. تو یہ ٹائرنٹ رولر, اس کے خلاف اب یہ ایک یہاں پر ارسطو کا فلسفہ ریولوشن آتا ہے. اس ٹائرنٹ کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں, ریولوشن لاتی ہے, اور ریولوشن کے ذریعے گورنمنٹ ختم کر دیتی ہے, اور پھر نئی حکومت انسٹال ہوتی ہے. یہ ہے ارسٹوکریٹس کی حکومت, یعنی جو لوگ اس ٹائرنٹ کے خلاف اٹھے وہ مل کر ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور پاور ان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. یہ ارسٹوکریٹس جب تک لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ ارسٹوکریٹسی نظام رہتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ اولیگارکی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اولیگارکی, اس میں ارسٹوکریٹس اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں, پھر عوام ان کے خلاف اٹھتی ہے, تو ایک نئی حکومت وجود میں آتی ہے, ایک ریولوشن آتا ہے جس میں پولیٹی یعنی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ قائم ہوتی ہے. جب تک یہ حکومت لاز کے مطابق کام کرتی ہے تو یہ پولیٹی یا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ رہتی ہے. جیسے ہی یہ لوگوں کے مفادات کے خلاف حکومت کرتی ہے تو ڈیموکریسی آ جاتی ہے. تو ڈیموکریسی یہ وہی گورنمنٹ ہے جسے ہم آج آئیڈیلائز کر رہے ہیں, جبکہ ارسطو اور افلاطون اسی ڈیموکریسی کے خلاف تھے. ان کے نظریے کے مطابق یہ گورنمنٹ آف پور اور انسکلڈ پرسنز کی حکومت ہے, جس میں عام لوگوں کے پاس حکومت چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جان نہیں رہے ہوتے اسٹیٹ کرافٹ کو, لہٰذا یہ ورسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے. تو ان کے خلاف ایک رولر یا ایک جرنیل اٹھتا ہے, ان کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کرتا ہے اور اپنی حکومت اسٹیبلش کرتا ہے. یوں پھر مونارکی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. تو یوں یہ سائیکل جو ہے یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. یوں یہاں پر مختلف ریولوشنز کے ذریعے یہ نظام جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ارسطو کا سائیکل آف چینج ہے, یا اس کے ارسطو کا جو نظریہ انقلاب ہے. ان کی اگر ہم امپلیمنٹیشن دیکھیں تو فرانس پر اس کی ایز اٹ امپلیمنٹیشن ہوئی, اور یہ تقریباً تمام ممالک پر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی رہی ہے. جیسے فرانس میں پہلے مونارکیل سسٹم تھا, جب تک لوگوں کے حق میں رہا مونارک رہا, پھر یہ ٹائرنٹ بن گیا, تو ٹائرنٹ کے خلاف لوگ اٹھے, انقلاب لے کے آئے, تو ڈائریکٹری کی حکومت یعنی ارسٹوکریٹس کی حکومت بن گئی. تو یہ ارسٹوکریٹس آہستہ آہستہ جو ہے یہ اولیگارکی میں کنورٹ ہوئے. جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا تو عوام ان کے خلاف انقلاب لے کر آئے, تو پولیٹی یعنی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ قائم کر دی گئی. اور پھر جیسے ہی یہ گورنمنٹ یہ پرورٹڈ ہوئی, لوگوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, یہ ڈیموکریسی میں کنورٹ ہو گئی, اور ایٹ دی اینڈ نپولین بوناپارٹ نے حکومت پر قبضہ کر ایک مونارکیل سسٹم اسٹیبلش کر دیا. وہ آرگنز آف گورنمنٹ 3 ہیں جو کہ آج بھی ایز اٹ ہیں, لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. لیجسلیچر کیا ہے؟ یہ ادارہ جو ہے قانون سازی کرتا ہے, ایگزیکٹو اس قانون کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے, جوڈیشری کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے تمام قوانین کو واچ ڈاگ کی حیثیت سے دیکھنا ہے, آیا کہ یہ قوانین ملک کے سپیریئر لا یعنی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ تو نہیں, فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں, کہیں یہ لاز جو ہے ان کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا. تو یہ جوڈیشری کا کام ہے. تو یہ تمام فنکشنز جو کہ ارسطو نے بتائے آج بھی ایز اٹ ہیں. پلیٹو نے اپنے ریپبلک میں 3 کلاسز, فلاسفر کنگ کی کلاس, سولجر کی کلاس اور پھر لیبر کی کلاس ڈیولپ کی. تو سملرلی ارسطو بھی اپنی 3 کلاسز انٹروڈیوس کرواتا ہے. پہلی اسٹیٹس مین کی کلاس ہے جنہوں نے رول کرنا ہوتا ہے, پھر سلیوز کی کلاس ہے جو کہ حکمرانوں کو سرو کرتے ہیں, اور پھر میسرز یعنی عام لوگ. تو یہ 3 کلاسز ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کی جو تینوں کلاسز ہیں یہ تقریباً اس وقت کے معاشرے میں رائج تھی. افلاطون نے غلامی کا کہیں ذکر نہیں کیا,
اس نے اپنی آئیڈیل ریاست میں 3 کلاسز کا ذکر کیا ہے، وہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی سے کمپیٹیبل نہیں تھی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ارسطو زیادہ ریئلسٹ تھا، ریئلسٹ رائٹر تھا، اس کے برعکس افلاطون وہ آئیڈیلسٹ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو کے ریئلسٹ ہونے کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 158 سٹیٹس کے کانسٹیٹیوشنز، ان کے نظام کو سٹڈی کیا، پھر اپنی یہ تھیری پیش کی۔ اس کا کنسیپٹ آف سلیوری یہ کافی حد تک خراب ہے، کافی حد تک اگینسٹ دی نیچر ہے۔ کیسے یہ اگینسٹ دی نیچر ہے؟ اس کا کہنا، ارسطو کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے سلیوری۔ سلیوز جو ہے یہ اس کے مطابق جو لوگ نیچرلی انفٹ ہوتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے عین فرض ہے کہ وہ فٹ لوگوں کو پرفیکٹ لوگوں کو سرو کریں، یعنی رولرز کو سرو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کا جو دوسرا نظریہ وہ بھی کافی حد تک خطرناک ہے، وہ عورتوں سے متعلقہ نظریہ ہے۔ وہ اس کے مطابق معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ عورتوں کو امپرفیکٹ کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کی ریاست میں فورنرز کو بھی کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے۔ افلاطون آئیڈیلسٹ فلاسفر تھا، جبکہ ارسطو ریئلسٹ فلاسفر تھا۔ آپ یہ رفائل کی ایک تصویر دیکھیں گے، پکچر دیکھیں گے، اس میں ارسطو اور افلاطون ایک ساتھ کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ افلاطون نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، یعنی کہ وہ ایسی ریالٹی پر یقین رکھتا تھا جو کہ بیونڈ ہے، یعنی کہ آئیڈیل ہے، آئیڈیل ورلڈ میں ہے، جبکہ اس کے برعکس ارسطو ہے، اس نے ہاتھ نیچے کیا ہوا، یعنی وہ ایک ریئلسٹ ہے، یعنی وہ گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس لیے جو افلاطون نے اپنا جو تصور دیا ہے خیالی ریاست کا، یہ ایسی ریاست جو کہ کبھی وجود میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو ارسطو نے جو ریاست کا خاکہ پیش کیا ہے، جو نظام پیش کیا ہے، جو سائنٹیفک طریقہ کار پیش کیا ہے، وہ آج بھی ایز اٹ امپلیمنٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ارسطو نے جتنے بھی نظریات پیش کیے ہیں، یہ باقاعدہ سائنٹیفکلی اس نے تمام ریاستوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کرکس کی حیثیت سے اسے پیش کیا ہے۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان دونوں نے جو اپنی کلاسز دی ہیں، افلاطون نے اپنے جو ہے فلاسفر کنگ کی کلاس، سولجرز کی کلاس، لیبرز کی کلاس، اور پھر ارسطو کی جو ہے اسٹیٹس مین کی کلاس، سلیوز کی کلاس، عام لوگوں کی کلاس، یہ ان کا اگر ہم محاکمہ کریں تو ان میں ہمیں زیادہ گراؤنڈ کے قریب یا جو زیادہ ریالٹی کے قریب وہ ارسطو ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں ارسطو کی بہت سی جگہ پر تنگ نظری بھی واضح ہوتی ہے۔ وہ تنگ نظری کیا ہے؟ ارسطو اپنی ایک کلاس یعنی سلیوری اس سے بالکل عین جائز قرار دیتا ہے، اکارڈنگ ٹو نیچر قرار دیتا ہے، جبکہ افلاطون اس کلاس کا ذکر نہیں کرتا، اس کلاس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یعنی یہاں پر دونوں کا کانٹراڈکشن واضح ہے۔ پھر اسٹیٹس مین کے لیے دونوں کے تقریباً ایکول نظریات ہیں کہ ان کو سرو کرنا چاہیے، یہ اپنی تمام زندگی جو ہے اسٹیٹ کرافٹ یا آئیڈیاز کے لیے وقف کریں، جبکہ لیبرر کلاس افلاطون کو جو حق دیتا ہے کہ یہ لوگ اوپر والی کلاس میں آ سکتے ہیں، جبکہ ارسطو کا نظریہ اس میں ایسا کوئی نظریہ ہمیں نہیں ملتا۔ افلاطون کی ریاست میں سولجرز ہیں اور حکمران ہیں، ان کے پاس کوئی پراپرٹی رائٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے۔ افلاطون کے مطابق اگر وہ پراپرٹی رکھیں گے تو وہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے برعکس افلاطون کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل نیچر کے اگینسٹ ہے۔ کوئی بھی انسان جدوجہد صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ کچھ حاصل کر سکے، کوئی پراپرٹی حاصل کر سکے، کوئی چیز حاصل کر سکے، یہ حاصل کرنے کا جذبہ اسے ایفرٹ پر مجبور کرتا ہے، یعنی اس کے اندر جو موٹیویشنل فورس ہے وہ پراپرٹی کا ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطو جو ہے وہ ہمیں سلیوری کے حق میں بھی نظر آتا ہے، وہ اسے بائی نیچر بھی قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کا جو کہنا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے بالمقابل نہیں ہے، بلکہ وہ حقیر حیثیت کی حامل ہے، مرد سپیریئر ہے، عورت انفیریئر ہے، بلکہ ارسطو کا ایک قول بھی ہے وومین از این انفنشڈ مین،
تو یہ کہنا یہ کافی حد تک فطری اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس افلاطون کا یہ کہنا تھا وومین از دا لیفٹ ہینڈ آف اے اسٹیٹ۔ اگر یہ داہنا ہاتھ کام نہیں کرے گا تو اسٹیٹ سروائیو نہیں کر سکتی، لہٰذا افلاطون عورت کو مرد کے شانہ بشانہ رکھتا ہے، جبکہ ارسطو اس کے بالکل اسے انفیریئر پوزیشن دیتا ہے۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے افلاطون کی پوزیشن کافی حد تک پروگریسو ہے، عورت کے لحاظ سے بھی اور غلاموں کے لحاظ سے بھی، جبکہ ارسطو ہمیں کافی زیادہ یہاں پر تنگ نظر آتا ہے۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔